खुदावंद यसु मसीह के नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं हूं डॉक्टर शहबाज मनाज। आप खुदा का कलाम सुन रहे हैं जेटी सेमिनरी से। आज हम खुदा के कलाम के एक अहम मौजू पर बात करेंगे और ये मौजू है गुनाह का। बहुत से लोग इस बात पर एतराज करते हैं कि मसीही खास तौर पर गुनाह पर नुक्ताचीनी करते हैं और उनका ख्याल है कि गुनाह पर नुक्ताचीनी नहीं करनी चाहिए, किसी की बदी पर नुक्ताचीनी नहीं करनी चाहिए। जबकि खुदा का कलाम हमें इस बात से आगाह करता है कि बदी की जड़ इंसान के दिल से जुड़ी हुई है। और हम जब कलाम मुकद्दस को देखते हैं तो कलाम मुकद्दस हमें गुनाह की आलमगीर हकीकत से आगाह करता है। और जब हम दुनिया में निगाह मारते हैं तो दुनिया में भी हुकूमतें कवानीन बनाती हैं और ये कवानीन बनाने की वजह है ताकि इंसान उसके दायरा कार में रहते हुए उस मुल्क में अपनी जिंदगी को बसर करे ताकि किसी दूसरे को उससे कोई शिकायत ना हो। कलाम मुकद्दस की जब हम बात करते हैं तो कलाम मुकद्दस में हजरत सुलेमान जब हैकल को मखसूस करते हैं तो पहला सलातीन 8 बाब 46 आयत में लिखा है कि कोई ऐसा आदमी नहीं जो गुनाह ना करे। और फिर वाइस की किताब 7 बाब 20 आयत में हजरत सुलेमान फरमाते हैं कि जमीन पर कोई ऐसा रास्तबाज इंसान नहीं कि नेकी ही करे और उससे खता ना हो। और जब हम ज़बूर का मतालिया करते हैं तो वहाँ 14 बाब पहली 3 आयत बड़ी वाज़ेह तौर पर कलाम को बयान करती हैं। वो बिगड़ गए, ये इंसानों की बात हो रही है, वो बिगड़ गए, उन्होंने नफरत अंगेज काम किए, कोई नेकोकार नहीं। खुदावन ने आसमान पर से बनी आदम पर निगाह की ताकि देखे कि कोई दानिशमंद, कोई खुदा का तालब है या नहीं है। वो सब के सब गुमराह हुए, वो बाहम नजस हो गए, कोई नेकोकार नहीं, एक भी नहीं। ज़बूर 14 1 से 3 आयत। और फिर हजरत दाऊद 130 ज़बूर 3 आयत में फरमाते हैं कि इंसान का इंसाफ जब होगा तो फिर कोई सजा से नहीं बच सकता। और वो कहते हैं कि ऐ खुदावन, अगर तू बदी को हिसाब में लाए तो कौन कायम रह सकता है? कोई इंसान कायम नहीं रह सकता। आपको मालूम होना चाहिए कि जब सदूम और अमूरा पर खुदा ने निगाह की, सदूम और अमूरा की बदी पर जब निगाह की गई तो उसे तबाह बर्बाद कर दिया गया। और जब नूह के दौर में निगाह की गई जमीन पर तो कोई इंसान नेकोकार नहीं मिला, मासवाए नूह और उसकी फैमिली को बचाए जाने की वजह नूह बने। और जब हम खुदा का कलाम देखते हैं तो हजरत दाऊद जब कहते हैं कि सब इंसान गुनाहगार हैं, जब नबी ये कहते हैं कि सब इंसान गुनाहगार हैं, तो फिर यसाया नबी एक आस और एक उम्मीद भी दिलाते हैं। और वो क्या है? वो है कि हम सब भेड़ों की मानद भटक गए, हम में से हर एक अपनी राह को फिरा, पर खुदावन ने हम सब की बदकिरदारी उस पर लाद दी। यसाया 53 बाब 6 आए। तो यहाँ यसाया नबी एक उम्मीद, एक आस जो उसे खुदा की तरफ से दी गई थी उसका जिक्र करते हैं। एक वक्त आएगा कि खुदा खुद बंदोबस्त करेगा। और अपने इंसानों के बारे में क्या फरमाते हैं 64 बाब 6 आयत में, हम तो सब के सब ऐसे हैं जैसे नापाक चीज और हमारी तमाम रास्तबाजी नापाक
لباس کی مانند ہے۔ اور جب ہم پالوس رسول کے اس خط کو دیکھتے ہیں جو رومیوں کے نام لکھا گیا ہے اس کے پہلے 3 باب میں، تو وہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ یہودی اور غیر یہودی سب ہی خدا کی نظر میں گناہ گار ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اخلاق جو معیار قائم کیا گیا ہے ہم اس پر پورا نہیں اترتے۔ یسایہ نبی اور داؤد کی تعلیم کو لے کر پالوس رسول رومیوں کے خط 3 باب میں فرماتے ہیں کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں۔ اور یوحنا رسول کیا فرماتے ہیں؟ پہلا یوحنا کا خط 1 باب 8ویں آیت سے جب دیکھیں گے تو وہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم کہیں کہ ہم بے گناہ ہیں تو اپنے آپ کو فریب دیتے ہیں، اگر کہیں کہ ہم نے گناہ نہیں کیا تو اسے جھوٹا ٹھہراتے ہیں۔ یعنی کہ کوئی انسان بے گناہ نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ اپنے آپ کو فریب دیتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ خدا کچھ نہیں جانتا۔ اگر خدا سدوم اور عمورہ پر آسمان پر سے نگاہ کرتا ہے، اگر خدا نوح کے دور میں انسانوں پر نگاہ کرتا ہے، تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ جو اپنے آپ کو فریب دیتے ہیں خدا کی نظر سے بچ جائیں گے؟ ایسا ممکن ہرگز نہیں۔ تو پھر گناہ ہے کیا؟ گناہ کے 2 پہلو ہیں، ایک مثبت اور دوسرا منفی۔ اور منفی پہلو ہے معیار سے کم رہنا، بھول چوک ہو جانا، لرزش ہونا، غلطی ہونا اور اس نشان تک نہ پہنچ پانا، اچھائی کے مقابلے میں برائی کو ترجیح دینا۔ اور مثبت کیا ہے؟ کہ وہ حد بندی جو باندھ دی گئی ہے، جو شریعت کے مطابق حد بندی باندھی گئی ہے، اس حد بندی کو عبور کر جانا، یہ مثبت گناہوں میں شامل ہوتا ہے۔ اور یعقوب رسول کیا فرماتے ہیں 4 باب 17 میں؟ بس جو کوئی بلائی کرنا جانتا ہے اور نہیں کرتا اس کے لیے یہ گناہ ہے۔ اور پہلا یوحنا 3 باب 4 میں یوحنا رسول فرماتے ہیں گناہ شرع کی مخالفت ہی ہے، اور یہ مثبت گناہ ہے جب شرع کی مخالفت کی جاتی ہے۔ اور شرع کی مخالفت کون کرے گا؟ جن کے پاس شریعت ہے۔ ہمارے پاس مسیح کا کلام ہے، اور مسیح نے جو باتیں ہم سے شیئر کی، جو باتیں ہمیں بتائیں کہ ہمیں ایک دوسرے سے محبت کرنا ہے، ہمیں ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہے، ہمیں پاک رہنا ہے کیونکہ ہمارا خدا پاک ہے۔ اور بڑی ہی خوبصورت بات خدا یسوع مسیح نے کہی کہ جب تم دعا کرو تو کہو آئے ہمارے باپ، تیرا نام پاک مانا جائے۔ وہ پاک ہے، جب وہ پاک ہے تو ہمیں بھی پاکیزگی کی طرف جانے کا اشارہ کیا گیا ہے، ہمیں بھی پاک رہنے کی ضرورت ہے۔ اور یہودیوں کا معیار کیا ہے؟ شریعت۔ مسیحیوں کا معیار کیا ہے؟ مسیحی تعلیم پر عمل کرنا اور پاک بننا، جیسا کہ مسیح تھا، مسیح جیسا پاک بنتے چلے جانا۔ اور غیر مسیحیوں اور یہودیوں کا کیا ہے؟ وہ ضمیر کے تحت جو انہوں نے قوانین بنا رکھے ہیں، وہ اخلاقیات جو انہوں نے طے کر رکھی ہے، اس ضابطہ اخلاق پر کاربند رہنا۔ لیکن جب وہ اس سے آگے نکل جاتے تو یہ ان کے لیے بھی گناہ ہے۔ میرے عزیزو، ہمیں دیکھنا ہے کہ خدا یسوع مسیح ہمارے لیے پہاڑی واز میں ایک بہت ہی خوبصورت پیغام چھوڑتے ہیں۔
خروج 20 باب اس کی پہلی 17 آیت میں خدا انسان کو خود ایک معیار دینا چاہتا ہے، اور وہ ہے 10 حکم، جن میں پہلا حکم خدا دیتا ہے کہ میرے حضور تو غیر معبودوں کو نہ ماننا۔ کیوں؟ کیونکہ پیدائش کی پہلی آیت جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ خدا نے ابتدا میں زمین و آسمان کو بنایا، اور پھر جب ہم آخری آیات کو پڑھتے ہیں وہاں لکھا ہے کہ خدا نے سب کچھ بنایا اور پھر خدا نے برکت دی۔ یہ سب کچھ خدا نے بنایا ہے، یہ سب کچھ خدا کا ہے۔ جب سب کچھ خدا کا ہے تو پھر خدا کہتا ہے کہ اس میں کوئی دوسرا حصے دار نہیں ہے، اس لیے میرے حضور کسی اور کو اپنا معبود نہ ماننا، میرے حضور کسی اور کے آگے سجدہ مت کرنا، میرے حضور کسی اور کے سامنے نہ جھک جانا۔ اور پھر خدا کا کلام ہمیں اس بات سے بھی آگاہ کرتا ہے، اور مسیح بھی اس بات سے آگاہ کرتے ہیں کہ ہم اپنے سارے دل، اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت سے خداوند اپنے خدا سے محبت رکھیں۔ اور دوسرا حکم ہے کہ کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا۔ اور یہ مورتیں کہاں سے بنائی جاتی ہیں؟ یہ اسی زمین کے حصوں سے بنائی جاتی ہے۔ یہی زمین ہے جس میں ہمیں پتھر ملتے ہیں، یہی زمین ہے جہاں سے ہمیں لکڑی ملتی ہے، یہی زمین ہے جہاں سے ہمیں پیتل ملتا ہے، یہی زمین ہے جہاں سے ہمیں سونا چاندی ملتا ہے۔ اور ہم انہی چیزوں کو لے کر اور انہی کی کوئی صورت بناتے ہیں، اسے چھنی سے درست کرتے ہیں اور پھر اسے اپنے سامنے کھڑا کر دیتے ہیں، اور پھر اسی کے آگے سجدہ کر دیتے ہیں، اور پھر جب تک ان کی چمک دمک برقرار رہتی ہے اس کو اپنے گھر میں سجا کر رکھتے ہیں، اور پھر ان کے اوپر گرد و غبار صاف کرتے رہتے ہیں۔ اور پھر ایک دن آتا ہے جب ان کی خوبصورتی مان پڑ جاتی ہے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کو اٹھاتے ہیں اور اس کو لجا کر کسی ندی اور کسی دریا کے کنارے چھوڑ آتے ہیں، اور اس کی جگہ پھر ایک نئی لکڑی یا پتھر یا سونے چاندی کی مورتی لا کر رکھ لیتے ہیں۔ لیکن ہمارا خدا کیا ہے؟ وہ اس تراشی ہوئی مورت کی طرح نہیں ہے، وہ زندہ ہے، وہ بولتا ہے، وہ دیکھتا ہے، وہ سنتا ہے، وہ کام کرتا ہے۔ جبکہ یہ مورتیاں اگر ان کے خیال میں وہ لوگ کبھی تھے تو پھر وہ تو خاک کے ساتھ خاک ہو گئے، اب تو وہ نہ دیکھتے ہیں، نہ سنتے ہیں، نہ بولتے ہیں۔ اس لیے ان کے لیے کہا گیا ہے کہ کوئی صورت اور مورت مت بنانا، کیونکہ میں ہی اس لائق ہوں جو ابتدا سے ہوں اور انتہا تک رہوں گا، ہمیشہ یکساں رہوں گا، میں لا تبدیل ہوں۔ اور تیسرا حکم کیا ہے؟ کہ میرا نام بے فائدہ نہ لینا۔ کیوں بے فائدہ نہ لینا؟ اس لیے کہ میں قادر مطلق ہوں۔ اور یہی وجہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو دعا کرنا سکھاتے ہیں، اور کہو آئے ہمارے باپ۔ وہ باپ جو محبت کرتا ہے، وہ باپ جو پاک ہے، اس لیے ہمیں اس کی پاکیزگی پر خیال رکھنا چاہیے، اس کی پاکیزگی پر توجہ دینی چاہیے۔ ہم ان دیوی دیوتاؤں کے پیچھے نہ جائیں اور نہ ہی اپنے خدا کا نام بے فائدہ لیں۔ جو خدا کا معیار ہے اس معیار کے اندر رہ کر ہم خدا کے کام کو سر انجام دے اور خدا کے آگے سجدہ کرے، اپنے خدا کی فرما برداری کریں۔ اگر ہم اس کی فرما برداری نہیں کریں گے اور ہم
اس کی فرما برداری سے انکار کر کے اور دوسری کاموں کی طرف توجہ دیں گے، ریاکاری کریں گے، تو ہم اس کا نام بے فائدہ لیتے ہیں۔ اور یاد کر کے سبت کا دن پاک ماننا، کیونکہ سبت کا دن خدا نے اس لیے ٹھہرایا کہ ہم اس کی عبادت کریں۔ ہمارے گھر میں جو کوئی بھی ہے، ہمارے بیل، ہمارے جانور، ہمارے نوکر چاکر، خدا نے کہا کہ ان کو بھی آرام کرنے دینا، ان کو بھی کوئی کام کاج کرنے کے لیے نہ دینا، اور اس دن تو بھی کوئی کام کاج نہ کرنا، اور صرف میری عبادت کرنا۔ اور یہ چاروں حکم خدا نے اپنے لیے دیے کہ میری عبادت کرنا، کوئی میرے مقابلے میں تراشی ہوئی صورت نہ بنانا، اور میرا نام بے فائدہ نہ لینا، اور سبت کے دن میری عبادت کرنا۔ اور یہ کتنی بڑی بات ہے۔ اور پھر پانچواں حکم خدا ہمیں انسانوں کے لیے دیتا ہے، اور وہ حکم ہے اپنے ماں باپ کی عزت کرنا، کیونکہ وہ بزرگ ہیں۔ جس وقت ہم چل پھر نہیں سکتے تھے، جس وقت ہم کھا پی نہیں سکتے تھے، جب ہم اس قابل نہیں تھے، تو پھر وہ ہمارا ہر وقت خیال رکھتے تھے، ہمارے کھانے کا، ہمارے پینے کا، ہمارے پہننے کا، اور ہمارے دکھ سکھ کا خیال وہی کرتے تھے۔ اپنے ماں باپ کی عزت کرنا، اور جس طرح انہوں نے ہمیں سنبھالا ویسے ہی ہم بھی اسے سنبھالیں، ہم ان کی نافرمانی نہ کریں۔ اگر ہم ان کی نافرمانی کرتے ہیں تو ہم خدا کی بھی نافرمانی کرتے ہیں، کیونکہ ماں باپ نے ہمیں ہر طرح کا سکھ دینے میں بڑی لگن سے کام کیا، جتنا ان کے پاس تھا، جو کچھ ان کے پاس تھا، جو کچھ وہ ہمارے لیے کر سکتے تھے، انہوں نے کیا۔ تو خون نہ کرنا، کسی کو قتل نہ کرنا، اور کسی کا لالچ نہ کرنا، کسی کی بدگوئی نہ کرنا، کسی پر ظلم نہ کرنا، اور حسد نہ کرنا۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم قتل و غارت نہ کریں، خدا چاہتا ہے کہ ہم زنا نہ کریں۔ اور زناکاری کیا ہے؟ کہ اپنے بدن کو کسی دوسرے کے حوالے کر دینا، عورت ہو یا مرد ہو۔ جب وہ ایک بندھن میں بندھ گئے تو پھر وہ اس بندھن کو جب توڑتے ہیں، اپنا بدن کسی دوسرے کے حوالے کر دیتے ہیں، تو یہ زناکاری ہے۔ اور یہ بھی لکھا ہے کہ جب ہم خدا کے ہو گئے اور پھر ہم کسی دوسرے کے آگے سجدہ کرتے ہیں، تو پھر کیا ہے؟ ہم زنا کرتے ہیں۔ اس لیے خدا کا کلام یہ کہتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو ناپاک نہ کریں، نہ تو اپنا بدن کسی دوسرے کے حوالے کر کے، اور نہ ہی کسی دوسرے کے آگے سجدہ کر کے۔ تو چوری نہ کرنا ہے۔ ہم جب کسی دوسرے کی چیز کو چرا لیتے ہیں، جب ہم کسی دوسرے کی چیز پر قبضہ کر لیتے ہیں، جب ہم خدا کے کلام کی خلاف ورزی کر کے کسی کو جو معاوضہ اس کی مزدوری کا دینا ہے، اس کی مزدوری سے کم دیتے ہیں، تو ہم چوری کرتے ہیں۔ تو خدا کا کلام کہتا ہے کہ ہمیں چوری نہیں کرنی چاہیے، اپنے پڑوسی کے خلاف جھوٹی گواہی نہ دینا، کسی بھی طرح کا الزام یا کسی بھی طرح کی غیبت کر کے، جھوٹ بول کر، اور دانستہ سچائی کو موڑ توڑ کر ہم اس کے خلاف کوئی بات نہ کریں۔ اگر ہمارا ان کے ساتھ کوئی ذاتی معاملہ ہو گیا ہے، کسی وجہ سے ہو گیا ہے،
تو اس کی وجہ سے ہم اس معیار تک نہ گر جائیں، اخلاق سے نیچے نہ گر جائیں کہ ہم ان کے خلاف جھوٹی گواہی دینے کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ تو لالچ نہ کرنا، اور لالچ کیا ہے؟ اس کے اوپر کوئی قانون لاگو نہیں ہو، کیونکہ یہ دیکھا نہیں جا سکتا، لیکن اس پر عمل تو کیا جا سکتا ہے۔ جب ہم ایک گھر بنا رہے ہیں تو پڑوس والے کے خالی پلاٹ میں سے تھوڑی سی اینٹ اس سائڈ پہ کھسکا دی اور کہا چلو جی دیوار یہاں کھائیں گے، اس کی جگہ کو اپنے گھر کے اندر لے لینا، یعنی لالچ کیا۔ اس کی پڑوسی کی کسی خوبصورت بیوی کو دیکھا اور پھر اس کا لالچ کیا کہ یہ اس سے چھڑوا کر میں اپنے پاس اس کو لے آؤں، یا کوئی ایسا کام کیا جائے جو کہ دوسرے کے لیے پریشانی کا سبب ملے، یہ سارا کچھ میرا ہو جائے، جیسے کرپشن کرنے والے کرتے ہیں کہ اس سے بھی لے لو، اس سے بھی لے لو، اس سے بھی لے لو، میرا کچھ بن جائے۔ جب ہم عمل درآمد کرتے ہیں تو یہی تو لالچ، اور خدا کہتا ہے کہ ان گناہوں میں نہ پڑو۔ امید کرتا ہوں کہ اس کلام کو سننے کے بعد آپ اپنے اسائنمنٹ کو بہتر طور پر تیار کر سکیں گے، اور تیار کرنے کے بعد اس میں خود بھی سوچ بچار کریں کہ آپ اس میں کیا چیزیں ایسی ہیں جو شامل کر سکتے ہیں۔ بہتر طور پر اسائنمنٹ تیار کیجیے۔ خداوند آپ کو بڑی برکت دے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ تھینک یو، گاڈ بلیس یو۔